अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज इतवार का दिन है और हमारा संडे कमेंट बॉक्स 28वां एपिसोड है, जिसमें आज तकरीबन 20 सवालों के जवाबात हम आपके सामने पेश करेंगे। बहुत अहम सवालात हैं, आप इस सवालात को भी समझें और उनके जवाबात भी जानने की कोशिश करें। नंबर 1 पहला सवाल था, पूछा यह गया है कि हज़रत, जब कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और कोई वहाँ से गुज़रे, यानी नमाजी के आगे से गुज़रे, तो उस गुज़रने वाले का अज़ाब कितना बड़ा है और उसको क्या अज़ाब मिलेगा। नमाजी के सामने गुज़रने से हदीस मुबारका में सख्ती के साथ मना किया गया है, बल्कि यहाँ तक के फरमाया गया है कि अगर कोई शख्स नमाजी के सामने गुज़रने से क्या गुनाह और क्या अज़ाब मिलता है उसे मालूम पड़ जाए, तो वो खड़े खड़े वहीं पर ज़मीन में धंस जाना ये गवारा करेगा, लेकिन नमाजी के आगे से गुज़रने पर जो अज़ाब मिलेगा उसे सुनकर वो नमाजी के आगे से गुज़रना गवारा नहीं करेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगते हैं कि कितनी सख्ती के साथ मना किया गया है। इसलिए नमाजी के आगे से हरगिज़ ना गुज़रने की कोशिश करें। फिर भी अगर कोई गुज़र जाता है तो गुज़रने वाला गुनहगार होगा और जो नमाज पढ़ रहा था उस पर कोई गुनाह नहीं आएगा। निज़ामुद्दीन अंसारी, इनका सवाल है कि हज़रत, ताज़िया बनाना, डंका ढोल ताशा बजाना कैसा है। ताज़िया बनाना आज के ज़माने में जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है, इसके हवाले से सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसे नाजायज़ व हराम करार दिया है। ढोल ताशा यूँ भी नाजायज़ व हराम है। सिराजुद्दीन अंसारी, इनका सवाल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अक़ीक़ा किया जाता है, तो क्या ये ज़रूरी है और अगर गरीब हो तो क्या करें। देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो जान की शुक्राने में, जो उसे जान दी गई है, ज़िंदगी दी गई है, उसके शुक्राने में हुक्म ये है कि अगर लड़का हो तो 2 जानवरों की कुर्बानी पेश करे, 2 बकरे की, और अगर लड़की हो तो 1। ये हुक्म बेहतर है। अगर किसी की इस्तिताअत ये है कि लड़का पैदा हुआ और एक ही जानवर से वो अक़ीक़ा कर सकता है, तो हुक्म यही है कि वो एक ही जानवर से कुर्बानी करे, अक़ीक़ा पेश करे। अगर ये भी इस्तिताअत नहीं है तो बड़े जानवर में हिस्सा लेकर अक़ीक़ा कर सकता है, और अगर वो भी इस्तिताअत नहीं है तो फिर अगर वो अक़ीक़ा नहीं करता है तो गुनहगार नहीं होगा। अक़ीक़ा करना ये सुन्नत है, कोई वाजिब, कोई फ़र्ज़ ज़रूरी नहीं है। शमसाद रज़ा, इनका सवाल है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के को राखी बांधे तो क्या ये जायज़ है या नाजायज़। राखी बांधना, बंधवाना, अब चाहे कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के को बांधे या हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के को बांधे या फिर मुसलमान लड़की मुसलमान लड़के को बांधे, बहरहाल राखी बांधना, बंधवाना शरीयत इस्लामिया में ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम काम है। मोहम्मद मुनीर सुसैनी, इनका सवाल है कि नमाज में हसन व हुसैन का ख़याल आए तो नमाज होगी या नहीं। देखिए, जब नमाज आप अदा करें तो नमाज में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ तवज्जो रखना और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान रखना, ये सबसे अहम है। इसके बाद अगर किसी तरफ तवज्जो भटकती है तो तवज्जो भटकाने से नमाज फासिद नहीं होती है, नमाज आपकी हो जाएगी। IRM, इनका सवाल है कि गुस्ल में कितने मरतबा पानी बहाना फ़र्ज़ है। कुल्ली, नाक और पूरे जिस्म पर पानी बहाना कितने बार डालना फ़र्ज़ है। 3 बार या 1 बार काफ़ी है। देखिए कि एक बार पानी पहुंचाना, जैसे आप कुल्ली कर रहे हैं, अगर 1 मरतबा आपने मुंह में पानी ले लिया है और मुकम्मल तौर पर हर हिस्से पर मुंह के अंदर पानी पहुंच गया है, तो फिर वो 1 बार कुल्ली करना आपके लिए काफ़ी होगा, और 3 बार कर लेंगे तो ये सुन्नत भी अदा होगी। 1 बार आपने नाक में पानी डाला और नाक के नर्म हिस्से तक पानी हर हिस्से पर पहुंच गया तो बस उतना काफ़ी है।
3 بار کر لیں گے تو زیادہ بہتر، اور اگر نہیں پہنچتا ہے تو چاہے 3 بار ڈالنا پڑے یا 5 بار ڈالنا پڑے، آپ کو اتنی بار ڈال کر پہنچانا ہی ہے۔ جسم پر جب آپ پانی ڈالیں گے، اگر ایک مرتبہ آپ ایک پاٹ پانی سر سے ڈالیں گے تو پیر تک کے حصے پر نہیں پہنچے گا۔ پانی ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سمجھ لیجئے اس کو، کہ جسم کے ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار آپ ڈال لیں تو اب ایک بار آپ ڈال لیں گے تو کیسے بہہ جائے گا، جسم کے ہر حصے پر نہیں بہے گا، ٹھیک ہے۔ تو جسم کے ہر حصے پر پانی کا بہنا یہ ضروری ہے، اب وہ چاہے 1 مرتبہ میں بہہ جائے یا 3 مرتبہ میں بہے یا 1 بالٹی بہانے میں لگ جائے، بہرحال جسم کے ہر حصے پر پانی کا بہہ جانا یہ غسل میں ضروری ہے، اب چاہے 1 بار میں بہے یا 5 بار میں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ فیضان اختر ان کا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی 4 رکعت سنت میں دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول گیا تو نماز دہرانی ہوگی یا سجدے سہو کافی ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی یا کوئی بھی سنت نماز جو ہے نا، سنت رکعتیں جو ہیں، ان کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑے گا تو سجدے سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ اس نماز کو اسے دہرانا پڑے گا۔ اگر ایسا ہوا کہ بھول کر کسی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا اور یاد ہی نہیں آیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آخر میں سجدے سہو اگر کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدے سہو نہیں کیا تو پھر اس نماز کو دہرانا یہ ضروری ہوگا۔ فضیلت احمد ان کا سوال ہے کہ کوئی حاجت اگر ہو جیسے استنجا یا بھوک تو کیا نماز مکمل ہوتی ہے یا نہیں؟ حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے تفصیل موجود ہے کہ اگر کسی شخص کو استنجا، چاہے وہ پیشاب یا پاخانہ یا اسی طرح بھوک وغیرہ کی حاجت ہے، اور اگر وہ نماز پڑھنے جائے گا تو اس کا ذہن بھٹکے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگرچہ جماعت کھڑی ہو، اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھا لے تب نماز ادا کرے، استنجا پاخانہ سے فارغ ہو جائے تب نماز ادا کرے، تاکہ اطمینان کے ساتھ پڑھ سکے، اس کا ذہن منتشر نہ ہو، اس کا ذہن نہ بھٹکے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بھوک کی حاجت ہو یا پاخانہ پیشاب کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس حالت میں نماز پڑھوں گا تو ذہن بھٹکے گا، تو پھر آپ یہی کام کریں کہ پہلے آپ کھا لیں یا استنجا پاخانہ لگے تو اسے فارغ ہو جائے، پھر آپ نماز ادا کریں تاکہ اطمینان کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکیں۔ آصف انصاری ان کا سوال ہے کہ پیشاب کی نلی میں قطرہ رہ جاتا ہے اور بعد میں نکل آتا ہے تو کپڑا بدل کر اور پیشاب کی جگہ کو دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بلا شبہ، اگر پیشاب کا قطرہ کپڑے میں لگ گیا ہے تو آپ چاہیں تو کپڑا بدل دیں، یا چاہیں تو جتنے حصے پر لگا اتنے حصے کو آپ دھو لیں تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ آپ نے پوچھا کہ کپڑا بدل کر اور پیشاب کی جگہ کو دھو کر اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ نکلنے کی وجہ سے انسان کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، غلط خیالی ہے۔ پیشاب کے قطرے کے نکلنے سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر پیشاب کے نکلنے سے غسل ٹوٹ جائے گا تو آدمی جب پیشاب کرنے جائے گا تب اس کو غسل کرنا پڑے گا، تو پیشاب کے قطرے نکلنے سے غسل نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جہاں لگ جائے اتنا حصہ ناپاک ہو جاتا، اتنے حصے کو آپ دھو لیں تو آپ پاک ہو گئے۔ کپڑے پر جہاں لگا اتنے حصے کو دھو لیں، آپ کا پورا کپڑا پاک رہے گا۔ عالینہ صدیقی ان کا سوال ہے کہ حضرت سجدے میں آنکھ بند کر کے سجدہ کرنے چاہیے یا کھلی آنکھ کر کے؟ دیکھیے، نماز آپ جب پڑھیں تو بھائی پوری نماز میں آپ کی آنکھ کھلی رہے، یہ بہتر ہے۔ سجدے میں جب آپ جائیں تو حکم یہی ہے کہ اس وقت آپ کی آنکھ کھلی ہو اور آپ کی نگاہ اپنے ناک پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز میں آنکھ بند کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ زیادہ لگ جاتی ہے، ذہن نہیں بھٹکتا ہے، تو پھر اس کو حکم یہ ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آنکھ کھول کر ہی نماز پڑھنا چاہیے، اب چاہے سجدے میں ہو یا رکوع میں یا قیام میں۔ سجدے میں جب آپ ہوں گے تو آنکھ کھلی رکھیں اور اپنی نگاہ اس پر رکھیں، یہ بتایا گیا ہے۔ ایک سوال محمد شاہد ان کا سوال آیا ہے کہ خلیری بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، یعنی خالہ کی بیٹی سے۔
تو بھائی آپ دھیان میں رکھیے کہ خالہ کی بیٹی سے جب آپ نکاح کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ خالہ کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ رشتے میں خالہ کی بیٹی آپ کی خلیری بہن ہوں گی اور اس خلیری بہن کی بیٹی آپ کی رشتے میں بھانجی لگے گی، لیکن یہ وہ رشتہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح حرام ہو جائے۔ جب خلیری بہن سے نکاح جائز ہے تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح جائز ہوگا۔ غلام جیلانی، ان کا سوال ہے کہ وضو کرتے وقت وضو کا پانی زمین سے ٹکرا کر کپڑے پر پڑتا ہے تو کیا کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے وضو کرتے وقت جو پانی ٹپکتے ہیں، اب چہرہ دھو رہے ہیں تو پانی ادھر ادھر بہہ کر کپڑے پر جاتے ہیں، تو ایک چیز آپ دھیان میں رکھیے کہ وضو کا پانی جو ہوتا ہے نا یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کو مستعمل پانی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ پانی ہے جو استعمال کیا گیا ہے۔ استعمال کیے ہوئے پانی کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے پاکی حاصل کرنا چاہیں گے تو پاکی حاصل نہیں کر سکتے، البتہ وہ پانی پاک ہوتا ہے، سمجھے؟ طاہر اور مطہر اس کو کہا جاتا ہے۔ طاہر مطلب پاک اور مطہر مطلب پاک کرنے والا۔ وہ پانی طاہر ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں ہوتا، یعنی وہ خود پاک ہوتا ہے لیکن پاک وہ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب پاک جب پانی ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یار کہ اس کے لگنے کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ سہیل عثمانی، ان کا سوال ہے حضرت ممی کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ مزاحیہ سوال کیے ہیں کہ پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ بھائی ممی کی ممی مطلب آپ کی نانی، آپ نے پوچھا ممی کی لڑکی سے، یعنی ممی کی ممی آپ کی نانی، تو ممی کی لڑکی آپ کی خالہ ہو گئی۔ خالہ سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صاحب نے مزاحیہ سوال کیا، بہرحال جو بھی کیا ہو آپ کا سوال لیا گیا ہے، تو ممی کی لڑکی آپ کی خالہ ہوں گی اور خالہ سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ شاکر خان، ان کا سوال ہے عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنتوں کا ٹائم اگر نہ ہو تو جماعت کے بعد پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ان کا 2 سوال تھا، ایک اور آگے ہے۔ دیکھیے عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 سنت پڑھتے ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، اگر وقت ہے تو آپ فرض سے پہلے اس کو پڑھ لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ سنتیں غیر موقدہ ہے، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی فرض کے بعد اسے پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے کہ عشاء کے فرض کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں سنت نوافل، اس کو آپ پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ ان 4 رکعت سنتوں کو پڑھیں، اور ان 4 رکعت سنتوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو نفل کا ثواب ملے گا۔ اسی کے ساتھ ان کا دوسرا سوال تھا کہ نفل کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے، تو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی نفل پڑھنا کیوں نہیں چاہیے؟ اب جو نہیں، نفل پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، نفل پڑھنا یہ نفل ہے، یعنی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی بھی گناہ نہیں ہے، یہ آپ دھیان میں رکھیے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ اچھا تو یہی ہے کہ بھائی پڑھتے رہے، ہر کوئی پڑھے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اور کسی کو دیکھ کر آپ کہیں کہ وہ نہیں پڑھتے تو میں کیوں پڑھوں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کا عمل اس کے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ۔ نفل پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، اگر پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ محمد رئیس، ان کا سوال ہے کہ حضرت چاؤمین کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ کچھ لوگ اس کو چاؤمین کہتے ہیں، کچھ لوگ نوڈلز کہتے ہیں، تو نوڈل کھانا، چاؤمین کھانا یہ بلا شبہ جائز ہے، جب تک اس میں کوئی حرام چیز نہ ملائی جائے۔ شاہد کلیم رضا یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا غیر خدا کی قسم کھانا شرک ہے؟ اللہ کے نام جو اس کے ذاتی نام ہیں اور جو اس کے صفاتی نام ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کی قسم کھانا صرف اسلام میں جائز ہے۔ صرف اللہ کے ذات اور اس کے صفات کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی قسم ہی نہیں ہوگی، بلکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس طرح قسم کھا لیا جائے تو انسان شرک بھی کر بیٹھے گا اور گنہگار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دھیان میں رکھیں کہ قسم کی جب بات ہو تو صرف اللہ کے
اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی ہی قسم کھائی جائے، باقی اور کسی کی قسم نہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، سر کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ سب کوئی قسم ہے ہی نہیں، اور ایسے قسم کھانا درست بھی نہیں ہے۔ عظیم محمد، ان کا سوال ہے کہ دوران وضو اگر کوئی اعضاء مثلا فیس، ہینڈ وغیرہ سوکھ جائے تو کیا وضو ہوگا یا نہیں، کیونکہ میں بہت ٹائم میں وضو کرتا ہوں اور کچھ اعضاء سوکھ جاتے ہیں۔ دیکھیے نماز وضو کرتے وقت جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ اس ترتیب میں مطلب یہ ہوتا ہے نا، پے در پہ دھونے کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے چہرہ دھویا تو چہرہ دھونے کے بعد آپ اتنا ٹائم نہ لیں کہ پھر آپ کا چہرہ سوکھ جائے اور اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، یہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ چہرہ دھونے کے بعد فوراً ہاتھ دھوتے ہیں اور ہاتھ دھونے میں آپ کو اتنا ٹائم لگتا ہے کہ آپ کے چہرے کا پانی سوکھ گیا ہے تو آپ کے پے در پہ دھونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جس طرح آپ دھوتے ہیں اس طرح دھونے سے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ شاہ جہاں عالم، ان کا سوال ہے کہ محرم کے مہینے میں مچھلی کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے، محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، جس طرح ہر مہینے میں جائز ہے اسی طرح اس مہینے میں بھی جائز ہے۔ محرم کے حوالے سے ہمارے کئی ساتھیوں کے سوالات آ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے قادری ایجنسی چینل پر آپ جائیں، اس کو کھولیں، پلے لسٹ میں جائیں، محرم کے حوالے سے ہم نے پوری جو ہے کئی ویڈیو پلے لسٹ میں آپ کو محرم کے حوالے سے مل جائیں گے، اور انشاءاللہ نئی ویڈیوز بھی آئیں گی۔ تو جن حضرات کو جو مسئلے پوچھنا ہے ابھی فی الوقت تو اس میں بہت سارے مسئلے ہم نے بیان کر دیے ہیں، تو وہاں جا کر اپنے اپنے مسائل آپ محرم کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی اب محرم الحرام کے حوالے سے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمران شیخ یہ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس طرح ترتیب سے نہیں نازل ہوا تھا، تو پھر ایسی ترتیب سے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مقدس جب نازل ہوا ہے تو 23 برسوں میں نازل ہوا، اور جہاں جیسی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ضرورت کے حساب سے حکم نازل فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بیان فرما دی تھی کہ یہ آیت اس جگہ پر ہے، یہ آیت اس جگہ پر ہے، یہ آیت اس جگہ پر ہے، یعنی حضور نے جب ترتیب بیان کر دی تو اب پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی ترتیب سے پڑھیں، یہی اس کا مقصد ہے۔ یہ حضور سے ثابت ہے اس کی ترتیب کہ اس آیت کے بعد اس آیت کو رکھنا ہے، اس آیت کے بعد اس آیت کو رکھنا ہے۔ تو یہ ہمارے چند سوالات تھے، تقریباً 20 سوالات کے جوابات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ تمامی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو ضرور کر لیں، اور ہر اتوار کو آپ ضرور اپنے سوال کمنٹ کیا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کو سنڈے کمنٹ باکس میں بیان کریں گے اور ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔